बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 8 कैसे हैं आप लोग? हमारा इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपको खुशामदीद। हमारा आज का मौजू है ख़साइल व शुमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, ये आपके इस्लामियात का मिक़ात अव्वल का आखिरी सबक है। आइए मैं आपको इसकी बुलंद ख्वानी वजाहत करके बताती हूँ। बच्चों, ख़साइल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, खसला से माखूज़ है। ठीक है, यानी ये ख़साइल लफ्ज़ खसला से लिया गया है, जिसके माने आदत के हैं, चाहे आदत अच्छी हो या बुरी हो। शुमाइल शमीला से निकला है, शमीला की जमा है शुमाइल, जिसके माने अच्छी तबीयत, यानी यहाँ तारीफ़ के अंदाज़ आ गया। उम्दा आदत, नेक सिफ़त व खसलत के हैं। ख़साइल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो खसला से निकला है और इसके माने हैं आदत के। शुमाइल शमीला की जमा है, जिसके माने हैं अच्छी आदत के, अच्छी तबीयत के, नेक सिफ़त व खसलत के, खसलत आदात। ख़साइल और शुमाइल नबवी से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी खूबियाँ और बातनी खुसूसियात, ख़साइल खुसूसियात और उम्दा आदात हैं। आपके बातनी जो खुसूसियात थी, आपकी तबीयत जो थी अंदर से किस तरह की थी, एक चीज़ बच्चों हमें देखने में नज़र आ जाती है, एक अच्छाई, और एक अच्छाई जब हम उससे ताल्लुक़ बनता है तो नज़र आती हैं, वो बातिनी होती हैं। ठीक है, यानी अंदर की अच्छाइयाँ। उम्दा आदात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़, आपके दिन और रात के क्या जो है वो दिन और रात में आप कैसे थे कि ज़िंदगी, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें, यानी गर्ज़ आपकी पूरी ज़िंदगी और उसके हर वक्त की खुसूसियात, खूबियाँ और साफ़, बिलखुसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले ख़ाना से बर्ताव। बच्चों, बहुत सारे लोग बाहर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाहर के लोगों के साथ अच्छे थे, लोगों से मेल मिलाप अच्छा था आपका, अपने दोस्तों साथियों के साथ जितना अच्छा रवैया था, उतना ही अच्छा रवैया अपने अहले ख़ाना के साथ था, अपने घर वालों के साथ था। रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी सूरत भी बहुत खूबसूरत थी बच्चों। उनका हुलिया मुबारक कैसा था, उनकी जिस्मानी बनावट कैसी थी, आपकी शख्सियत किस तरह की थी, हम ये भी इस सबक में आपके शामिल है, ख़साइल व शुमाइल में शामिल हैं। ख़साइल व शुमाइल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और फ़जीलत। बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, उनके खुसूसियात, उनकी अच्छी आदतों का जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है। यकीनन जिस शख्स को हमें फॉलो करना है, जिसकी हमें पैरवी करनी है, इत्तिबा करना है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी ही इस्लाम की सही कामिल तस्वीर है, मुकम्मल तस्वीर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी है। कुरान के मुताबिक आपकी मुकम्मल ज़िंदगी थी। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल, यानी आपकी बातें और आपके काम, हयात मुबारका का इत्तिबा ही मोमिन के लिए निजात दहिंदा है। मुसलमान के लिए निजात ही दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की पैरवी करना है। इरशाद बारी ताला है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब की है, मुसलमानों दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक मिसाली, एक बेहतरीन नमूना अमल कुरान बता रहा है सूरह अहज़ाब में। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा आदात और बेमिसाल सीरत को इस उम्मत के लिए एक बेहतरीन उसवा हसना करार फरमा कर अल्लाह इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की
ترغیب دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اسی اخلاق، اسی سنت پر چلنا ضروری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ صورت کی طرح اعلیٰ سیرت، بلند اخلاق اور عمدہ صفات کا مجموعہ بنایا تھا۔ رسول اللہ نہ صرف یہ کہ چہرے سے خوبصورت اور حسین انسان تھے، بلکہ آپ کی عادات بھی اس قدر بلند اخلاق اور عمدہ صفات تھیں اور اتنی بہترین تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی گواہی قرآن کریم میں بھی دی ہے، اور سورہ قلم کی یہاں آیت آپ کے پاس نقل ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے کامل اور اکمل تھیں۔ اپنی قوم میں اچھے کردار، فاضلانہ اخلاق کے کریمانہ کی عادت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اپنی سیرت و اخلاق کی وجہ سے سب سے بلند مرتبہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہایت باروب تھی۔ بچوں، اتنے مہربان تھے، اس کے باوجود بڑی باروب شخصیت تھی آپ کی۔ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاقی اور بامروت ہونا آپ کی صفت اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ آپ راست گو، یعنی سچی باتیں کرنے والے، سچ بولنے والے، سب سے زیادہ کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ نیک عمل یعنی اچھا عمل کرنے والے، سب کے زیادہ پابند عہد کی پابندی کرنے والے، وعدے کی پابندی، آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، امانت دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں آپ کی نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے ارشاد کیا جاتا تھا۔ بس جو اشخاص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل کی طبیعت پر آمادگی ایک قلبی لگاؤ کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے، یعنی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کی عادتوں کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، تو آپ کی نشست و برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اس کے علاوہ آپ کا طریقہ گفتگو کا انداز، آپ کس طرح بات چیت کیا کرتے تھے، چلتے کس طرح تھے، لباس کون سا پہنتے تھے، کیا کھانے میں مرغوب تھا، یہ سب جان کر مومن ان کی اتباع کر سکتے ہیں۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کی بارے میں جاننا ٹھیک ہے، اور کہ کس طرح آپ لباس بہت سادہ پہنتے تھے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا تھا آپ کا، تہمد پہنا کرتے تھے، اس پہ کرتا لیا کرتے تھے، اور کندھے کے اوپر ایک کپڑا ڈالا کرتے تھے۔ کھانے میں آپ کو سرید نامی کھانا بہت پسند تھا۔ یہ خاص عربی کھانا ہوتا ہے جو گوشت اور روٹی کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ سب جان کر مومن کو اس کا اتباع کرنا چاہیے کہ آپ جس طرح سے آپ بھنا ہوا گوشت بھی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت شائستگی اور خوشگوار نوعیت کی تھی۔ بچوں، کبھی آپ نے اونچی آواز سے امہات المومنین سے بات نہیں کی، آپ ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے۔
آپ اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کام خود سر انجام دیتے اور اہل خانہ سے کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آئے، یعنی آپ اپنے کام بھی خود کر لیتے تھے اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چہیتی بیگم تھیں، فرماتی ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام مومنین سے زیادہ اچھے اور مہربان تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق اور مہربان ہو۔ یہ حضرت انس کی گواہی ہے جو کہ اخلاق النبی نامی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت انس بھی یہی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کے ساتھ اتنا شفیق اور مہربان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف فرماتے، یعنی اپنے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، کپڑوں جوتوں کا پیوند لگانا، اپنے کپڑوں کو سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے تھے۔ بچوں، ہر قسم کا ذاتی کام کسی سے نہیں کروانا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنا ذاتی کام خود کیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ بچوں، جو اہل خانہ کی جائز ضروریات تھیں، تمام ضروریات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کیا کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام سے ثابت ہے۔ یہ تمام باتیں ایک بہتر گھرانے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بچوں، جتنی بھی باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی، اپنے کپڑے خود سی لینا، اپنے کام خود کرنا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، کسی سے سختی سے بات کرنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا، تمام اچھائیاں ایسی ہیں جو کہ ایک بہترین اور انمول گھرانے کی تشکیل کرتی ہیں جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ پھر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ۔ رسول اللہ گھر والوں کے ساتھ تو بہترین تھے، آپ نے دیکھ لیا۔ اب محلے کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کس طرح کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف انفرادی حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اپنانے میں رہنمائی کرتی ہے، بلکہ معاشرے کی بہتر سے بہتر طور پر تشکیل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاندان، محلہ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے۔ نہ صرف آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے، بلکہ اہل محلہ کے ساتھ اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہترین آپ کا رویہ تھا، اور یہ جو باہمی ہم آہنگی ہے، سب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہے، خاندان، محلہ، پڑوس کے ساتھ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، طبع پرسی کرنا یعنی مزاج پرسی کرنا۔ بچوں، وہ خاتون جو کچرا پھینکتی تھیں، جس دن کچرا نہیں پھینکا آپ ان کی بھی عیادت کو چلے گئے۔ تعزیت کرنا، بچوں تعزیت کب کب کی جاتی ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، یعنی سب کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کو دعوت دینا، کھانے پر بلانا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا۔ بچوں، امیروں کے ساتھ تو سب میل ملاپ پسند کرتے ہیں، آپ
نادار اور غریبوں کے ساتھ بھی کام آتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور دشمنوں سے بھی نیکی کرنا، دوستوں کے ساتھ تو سبھی بھلائی کر لیتے ہیں۔ بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، یا آپ کے خصائل مبارکہ میں سے تھے، یا آپ کی شخصیت کی اچھی خصوصیات میں شامل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی انہی باتوں کی دی ہے جن پر خود عمل کیا، خود اچھے تھے اور اچھی باتوں کی تعلیم دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بچوں، یہ الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کے ہیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تو ان الفاظ میں تسلی دی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربانی کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور خیرخواہانہ رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کی شخصیت کی بھلائیوں کی جو ظاہری اور باطنی خصوصیات ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں، جس سے معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے نادار طبقے سے بھی ایسا ہی سلوک روا رکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جیسے کسی شاہانہ طرز رکھنے والے سے رکھا جائے۔ بچوں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جس طرح لوگ بڑوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھ لیتے ہیں، لیکن غریب نادار افراد کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا یہ ہمارے پیارے نبی کی ہی سنت ہے۔ اسی طرح مظلوموں کے اور بے کسوں کی فریاد سننا، ان کے کام آنا، یعنی مظلوم اگر کوئی فریاد لاتے تھے تو فوراً سنتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چنانچہ ایک اجنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر التجا کی، ابو جہل کے ذمے میرا قرض ہے۔ بچوں، ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن، رشتے میں چچا تھا لیکن جانی دشمن تھا، کافر تھا، اور رسول اللہ اس شخص کی نے آپ کے پاس التجا کی تو رسول اللہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس سے حرم میں آپ عبادت کر رہے تھے، آپ نے اپنی عبادت چھوڑ کے اس شخص کی فریاد سنی اور اب اپنے دشمن کے پاس جا کر، ابو جہل کے پاس جا کر اس اجنبی کا قرض لیا، وصول کیا۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے بچوں کہ جان کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی عبادت چھوڑ کر ایک مظلوم کو اس کا حق دلانے کھڑے ہو گئے۔ 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ پر غلبہ عطا فرمایا، یعنی مکہ فتح ہوا تھا بچوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس کے ان تمام مظالم اور زیادتیوں کا بدلہ لینے بچوں، بس رسول اللہ نے جو مکے میں زندگی گزاری اس میں رسول اللہ کو بے انتہا پریشان کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن آپ نے سب درگزر فرما دیا، بدلہ نہیں لیا۔ سب کو معاف کرتے ہوئے اعلان فرمایا۔ ترجمہ ہے، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی سب کو آزاد ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ لہٰذا یہی اتباع، یہی پیروی ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصائل و شمائل، یعنی ان کی اچھی عادات کو اپنائیں، اور یہی ثواب دارین حاصل کریں گے۔ سعادت دارین یعنی دین اور دنیا کی کامیابی اسی میں ہے۔ بالخصوص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ خصوصیات ہمارے لیے قابل اتباع ہیں۔ ہمارے حضرت خدیجہ
کے بیان کردہ جو باتیں تھیں وہ تمام باتیں، کیونکہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو جتنا قریب سے دیکھا تھا ہر موقع پہ، اور بہترین انداز میں آپ کے کردار کی انہوں نے ترجمانی کی، تو آپ کو ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اتباع کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ درود اور سلام کی کثرت بھی ہے۔ پہلی محبت کیا ہے؟ رسول اللہ کا اتباع کرنا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا، تاکہ آپ کی شفاعت یعنی قیامت کے دن رسول اللہ ہمیں بخشوانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اپنے دنیا کے تمام لوگ کہیں گے، اپنا نام لیں گے کہ مجھے بخش دیجئے پروردگار، اور رسول اللہ کہیں گے امتی امتی امتی، کہ میرے امتیوں کو بخش دیجئے، اور رسول اللہ ہماری شفاعت کروائیں گے انشاءاللہ، اگر ہم ان خصائل پہ شمائل نبوی کی پیروی کرتے ہوئے درود اور سلام کو کثرت سے اپنائیں گے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو لیکچر آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔